बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। बारात और दहेज, इस मौजू पर बहुत से उलमाए किराम और बहुत से दानिश्वरों की वीडियो और उनके बयानात और उनके मशवरे वग़ैरह यूट्यूब पर भी आते रहते हैं और आम तौर पर लोगों से सुनने में भी आते रहते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हर आदमी इसकी मजम्मत करता है, बारात की भी और दहेज की भी। हर मौलवी, हर आलिम, हर पीर, हर फ़कीर, हर मुहद्दिस और हर मुफ्ती और हर मज़हब वाला इसकी जो है मजम्मत करता है कि ये बहुत बुरी चीज़ है और बहुत बुरा कल्चर है। लेकिन इसमें अफसोस दो किस्म के होते हैं बारात और दहेज के अंदर। इसमें दो किस्म के अफसोस हैं। पहली किस्म जो है अफसोस की वो ये है कि आदमी इसको जो बुरा कहता है दूसरों के लिए कहता है और अपने लिए वो उसको जायज़ और हलाल समझता है। और अगर उसके बेटे की शादी बिना किसी दहेज वाली बेटी के साथ कर दी जाए तो वो उसको समाज के अंदर, अपने माशरे के अंदर, अपने माहौल के अंदर जो है अपनी बेइज्जती और अपना जो है यानी कि नीचापन महसूस करता है और अपने आप को समझता है कि हमारी बेइज्जती हो गई। कुछ लोग उलमाए किराम में भी ऐसे लोग पाए जाते हैं जो दहेज की मजम्मत करते हुए भी दहेज के तालिब हैं। क्योंकि मैंने कई लोगों को, मैं उनकी डिग्री का जिक्र नहीं करता और ना मैं उनके इल्म का जिक्र करता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कह दूंगा कि मैंने कई आलिमों को इस चीज़ पर बात करते हुए देखा है और वो किस तरीक़े से दहेज मांगते हैं। उनका कहना ये होता कि देखो जी, हमारा तो कोई इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन बच्चे हैं, बच्चा ये कह रहा कि गाड़ी होनी चाहिए। फिर दोबारा फ़ोन करके कह रहे हैं भाई बच्चा ये कह रहा कि गाड़ी कोई ठीक सी होनी चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है। हालांकि हम दहेज के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन बच्चों की बात है। फिर तीसरी बार फिर फ़ोन कर रहा कि भाई वो बच्चा ये कह रहा कि गाड़ी जो है 4 पहियों की हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। फिर चौथी बार फिर फ़ोन कर रहा कि भाई मैं तो इसके ख़िलाफ़ ही हूँ, आपको मालूम है, लेकिन बच्चा कह रहा है कि मुझे गाड़ी कोई 4 पहियों की अच्छी सी क्वालिटी की मिल जाए। तो अजीज़ दोस्तों, ये मैं मौलवी या आलिम या मुफ्ती नहीं कह रहा, बल्कि मैं आम उलमाए किराम की बात कर रहा हूँ। हालांकि ये बात एक ही मुफ्ती की है, मैं आपको ये भी बतला दूँ जो मेरे सामने आई है, लेकिन मैं उसको ना कह करके बल्कि तमाम उलमाए किराम को कह रहा हूँ जो इस चीज़ में मुलव्विस हैं, सबको नहीं बल्कि जो इस दहेज की लानत में मुलव्विस हैं।
मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो दहेज को इतना बुरा समझते हैं, इतना बुरा जानते हैं कि बिल्कुल तय करते हैं कि हमारी मांग ये है कि हम कोई दहेज नहीं लेंगे, और फिर लड़की वाला भी तय कर लेता कि जी हम कोई दहेज नहीं देंगे। लेकिन अजीज दोस्तों, अफसोस की बात यह है कि रात को गाड़ी भरकर दहेज की जाती है ताकि कोई और ना देखे। अलबत्ता ये किस वजह से या क्यों, फिर सुबह को उसका समधी आकर के कहता है कि तुमने मेरी बेइज्जती कर दी दहेज भेज करके। अजीज दोस्तों, वाज़ेह रहे कि दहेज भेजकर जो बेइज्जती करी है, अगर तू अपनी इज्जत को बचाता तो उस भरी हुई गाड़ी को वहां से वापस भेजता और अपनी बेइज्जती होने से अपने आप को बचाता, अगरचे तेरे समधी की बेइज्जती हो जाती, क्योंकि तय जो हुई थी वो बिना दहेज के हुई थी। इसलिए अजीज दोस्तों, आज जो हमारे कल्चर के अंदर, आज जो हमारे माशरे के अंदर, आज जो हमारे माहौल के अंदर लड़कियों की उम्रें 25-25 साल, 30-30 साल हो रही हैं, और बाज़ की 35-35 साल, और उनके सरों के अंदर चांदी निकल आती है, उसकी वजह सिर्फ दहेज है। क्योंकि जब लड़की वाला लड़का तलाश करने के लिए जाता है तो लड़की वाला कहता है लड़के वाले से कि देखो भाई, मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ लड़की है। लेकिन इस बात को लड़के वाला भी समझता है कि ये तो सिर्फ कहने की बात है, क्योंकि जो लड़की वाला आता है वो यही कहता है कि मेरे पास सिर्फ लड़की है और कुछ भी नहीं है, लेकिन देता सब कुछ है। अजीज दोस्तों, ये बहुत बड़ी लानत की बात है। हमारे गरीबों की, हमारे गरीब ख़ानदानों की बेटियां जो घर में बैठी हैं, जिनके सरों के अंदर चांदी निकल आई है, उनके ज़िम्मेदार कौन हैं? ये वो लोग हैं जो दहेज की लानत को लानत तो समझते हैं, लेकिन फिर भी उस लानत को अपने ऊपर डालते हैं। इसके मुस्तहिक वो लोग हैं जो दहेज जैसी और बारात जैसी लानत के अंदर मुलव्विस शादियों में जाकर के निकाह पढ़ाते हैं, और 50-50 हज़ार रुपये जो है, मैंने एक मकाम पर सुना है कि 50-50 हज़ार रुपये 2 निकाहों के दिए थे, जबकि उन इमाम साहब का उस अतराफ में जाकर के निकाह पढ़ाने का जो माशरती हक है, शरी हक नहीं, माशरती हक है, माशरे का जो हक है वो वहाँ बनता भी नहीं था। 50-50 हज़ार रुपये 2 शादियों में, दो लड़कियों की शादियों में 1 लाख रुपया। तो अजीज़ दोस्तों, आज मैं आपके सामने अल्लाह तबारक व तआला से इस बात से भी रुजू करता हूँ कि 200, 500 और 1000-1100 रुपये निकाह पढ़ाने के मैंने भी लिए हैं। अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए, और आइंदा मैंने ये अहद किया है कि इंशाअल्लाह ताला एक भी रुपया, एक भी पैसा निकाह पढ़ाने का नहीं लूँगा। और वो लोग उन निकाहों और वो उन शादियों में निकाह पढ़ाते हैं जिनकी शादियाँ होती हैं बारात घरों के अंदर, बड़ी बड़ी बारातें आती हैं, और बहुत बड़े बड़े इंतज़ामात होते हैं, और बहुत बड़ा दहेज का एक बाज़ार लगाया जाता है, और उनमें वो लोग बड़ी शान के साथ कुर्ते में इतर लगा करके, शेरवानी पहन करके, बेहतरीन टोपी ओढ़ करके वहाँ जा करके निकाह पढ़ाते हैं, और अपने आप को समझते हैं कि हम कामयाब हैं। बुखारी शरीफ की हदीस है कि जो लोग गुनाहगार लोगों के पास बैठते हैं, उनकी मिसाल ऐसी है जैसा कि कोई आदमी किसी गरम काम करने वाले लोहार के पास बैठता हो। अगर वो कुछ काम भी ना करे, अगर वो ना भी जले, तो उसका धुआं और चिंगारी उस तक ज़रूर पहुँचेगी। इसीलिए अजीज़ दोस्तों, बुखारी मुस्लिम की मुत्तफ़क़ हदीस है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो लोग नेक लोगों के पास बैठते हैं, उनकी मिसाल बिल्कुल ठीक ऐसी है जैसा कि इतर फरोश लोगों के पास बैठते हों, कि वो अगर ना भी ख़रीदे और ना भी ले और ना भी लगाए तो खुशबू उसको आती रहेगी। और मेरा मुशाहिदा है कि जब भी वो घर जाएगा तो लोग यूँ कहेंगे, जब भी वो किसी के पास बैठेगा लोग यूँ कहेंगे कि भाई तूने कौन सी खुशबू लगा रखी है, क्योंकि मुतफर्रिक जो है
قسم کی بوئیں اس کے اندر سے آ رہی ہوں گی، خوشبوئیں آ رہی ہوں گی، اور وہ کہے گا کہ بھی میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی، البتہ میں فلاں عطر فروش کے پاس بیٹھا تھا۔ اسی طریقے سے ایک اور طویل حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں مجلس کو اللہ کے نورانی فرشتے اپنے احاطے میں لے لیتے ہیں اور اس مجلس میں شریک ہوتے ہیں، پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں اور جاننے کے باوجود ان سے سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ فرشتوں تم کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے بتاتے ہیں کہ فلاں مقام پر فلاں فلاں آدمی تیرا ذکر کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ ذکر اس کا کیا جاتا ہے جس کو دیکھا ہو، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ دیکھا نہیں ہے، اگر وہ دیکھ لیتے تو اور بھی زیادہ تیرا ذکر کرتے۔ واضح رہے یہ متعدد بار میں ایک حدیث کو ڈال چکا ہوں اپنے جو ہے یوٹیوب پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو کسی نے اپنی ان آنکھوں سے نہیں دیکھا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج میں نے اپنے پروردگار کی بہترین شکل میں زیارت کی۔ ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ خواب میں زیارت کی ہو یا کس طریقے سے زیارت کی، اور قرآن کریم کے اندر بھی 3 مقامات پر ارشاد ہوتا ہے کہ میں نے دیکھا۔ تو حضرت عائشہ سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو حضرت عائشہ نے بتلایا کہ اس کے بارے میں نے خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے کیا دیکھا؟ تو آپ نے بتلایا تھا کہ میں نے 3 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا۔ تو عزیز دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا، اگر کوئی دیکھتا تو اور بھی زیادہ ذکر کرتا اللہ تبارک تعالیٰ کا۔ کہ پوچھا پھر وہ کس چیز کی طلب کر رہے تھے؟ عرض کرتے ہیں کہ وہ جنت کی طلب کر رہے تھے۔ کیا جنت کو دیکھا ہے؟ نہیں، جنت کو دیکھا نہیں ہے، اگر وہ دیکھ لیتے تو اور بھی زیادہ جنت کی طلب کرتے اور تجھ سے جنت مانگتے۔ جائے گا، اٹھ کے چلا دے لوگ سے جاؤ، اور بھی زیادہ تجھ سے جنت مانگتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فرشتوں جاؤ، تم گواہ بن جاؤ، میں نے ان کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ جہنم کو دیکھا ہے؟ نہیں، دیکھا نہیں ہے، اگر وہ دیکھ لیتے تو اور بھی زیادہ پناہ مانگتے۔ بخاری وہ مسلم شریف کے اندر جہاں جنت کا ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنت کا نقشہ کھینچا ہے اس کو آپ جا کر کے دیکھیں۔ بخاری شریف کے وہ مسلم شریف کے اندر وہ حدیثیں موجود ہیں۔ بہت اچھے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو بنایا تو جبرائیل کو بھیجا کہ میں نے جنت بنائی ہے، جاؤ دیکھ کر کے آؤ۔ پھر جبرائیل آ کر کے بتاتے ہیں یا اللہ تو نے ایسی جگہ بنائی ہے کہ وہاں ہر شخص پہنچنے کی پوری کوشش کرے گا اور پہنچ ہی جائے گا۔ لیکن پھر ارشاد ہوا کہ جاؤ دوبارہ دیکھ آؤ۔ دوبارہ دیکھ کر کے آئے تو اس کو مشقتوں سے ڈھانک دیا۔ فجر کی نماز کے لیے کمبل رضائی چھوڑنے سے، ظہر کی نماز کے لیے کاروبار چھوڑنے سے، عصر کی نماز کے لیے سیر و تفریح چھوڑنے سے، مغرب کی نماز کو کھانے پینے اور دوسرے مشغولیات کو چھوڑنے سے، اور عشاء کی نماز کے لیے سونے اور آرام کرنے کے اس سے جو ہے ڈھانپ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور زناکاری سے بچنا، نفسانی خواہشات سے بچنا، گناہوں سے بچنا، حرام سے بچنا، شراب سے بچنا، چوری سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، ان تمام چیزوں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کو ڈھانپ دیا۔ تو جبرائیل نے آ کر کے بتایا یا اللہ وہ جگہ تو نے ایسی بنا دی ہے کہ وہاں تک پہنچنا تو بڑا مشکل ہے، بڑا مشاہدہ کرنا پڑے گا وہاں تک پہنچنے کے لیے۔ اس کے بعد پھر جہنم کے بارے میں جو ہے ارشاد ہوتا ہے کہ جاؤ جہنم کو دیکھ کہو یا اللہ تو نے وہ ایسی جگہ بنا دی وہاں کوئی نہیں جائے گا۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے دوبارہ بھیجا کہ جاؤ پھر دوبارہ دیکھ کر کے آؤ۔ تو پھر آ کر کے کہنے لگے یا اللہ تو نے تو اس کو حرام چیزوں سے، عیش و عشائش سے، حرام مال کی کمائی سے، جھوٹ سے، فریب سے، زنا سے اور لغویات سے تو نے تو اس کو ڈھانپ دیا ہے۔ اب تو ہر شخص اس کے اندر پہنچ جائے گا اور اس سے بچنا بہت مشکل ہو جائے گا۔
اور اس کے باوجود اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا کہ فرشتوں جاؤ تم گواہ بن جاؤ، میں نے ان کے حق میں جنت کا فیصلہ کر دیا اور جہنم سے آزادی کا فیصلہ کر دیا ہے۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ وہاں ایک شخص تھا جو اس میں شریک نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ وہ ایسی بابرکت مجلس ہے کہ میں نے اس کی بھی مغفرت کر دی۔ اسی طریقے سے سمجھ لو جو لوگ برائیوں میں ملوث ہونے والی مجلسوں میں ہوتے ہیں اور برائیوں میں لگے رہتے ہیں، ان کے ساتھ لگے رہتے ہیں، ان کے قلوبوں کو اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ خلط ملط کر دیتا ہے اور حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا، اور اگر ان کی نیکیاں ان پر غالب نہ آئیں تو جہنم کے اندر بھی وہ انہی لوگوں کے ساتھ جائیں گے۔ اس لیے ایسی جگہوں سے ہم سب کو بچنا چاہیے، اور بچنا ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ عزیز دوستو، یہ کتنی بری بات ہے، بارات میں ڈی جے بج رہا ہے۔ پہلا افسوس تو یہ ہوتا تھا ہم کو کہ اس میں کہ یہ جو بارات ہے یہ مسلمانوں کی ہے، لیکن دوسرا افسوس ہم کو یہ ہوتا ہے دیکھ کر کے کہ اس کے اندر بڑے بڑے داڑھی والے، بڑے بڑے ٹوپی والے، بڑے بڑے کرتے والے، بہت چھوٹے چھوٹے پجامے والے اور بڑی بڑی ڈگریوں والے مفتی، مولوی اور محدث اس کے اندر ان جو ہے باراتوں کے اندر جاتے ہیں۔ یہ سب سے بڑے افسوس کی بات ہے، یہ سب سے بڑے افسوس کی بات ہے، یہ سب سے بڑے افسوس کی بات ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں، اگر علماء کرام ایسی باراتوں میں جانا بند کر دیں، ایسی باراتوں کی دعوت کھانا بند کر دیں، ایسی باراتوں کی جو ہے نکاح پڑھانا بند کر دیں، تو یقیناً ان لوگوں کی، ہم لوگوں کی مجبوری بن جائے گی اس گناہ کو چھوڑنا۔ لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہوا۔ اگر فلاں نے منع کر دی تو میرے پاس آ جائے گا اور میں اس کا نکاح پڑھانے چلا جاؤں گا، میں بھی منع کر دوں گا تو تیسرا تیار ہو جائے گا، کیونکہ وہ نکاح پڑھانے کے پیسے ملیں گے نا۔ اگر نکاح پڑھانے کے پیسے مقرر نہ کیے جاتے تو میرا خیال ہے کہ شاید یہ وبا رک جاتی۔ لیکن عزیز دوستو، جس کی روزی دین سے جڑ جاتی ہے وہ پھر حق بات کہنے سے بھی کتراتا ہے، وہ حق بات کہنے سے بھی جو ہے مجبور ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے جو تبلیغی بھائی ہیں وہ اس لیے حق بات نہیں کہتے کہ اگر ہم نے حق بات کہہ دی تو یقیناً یہ تبلیغ میں نہیں جائے گا۔ آج ہمارے مدرسے والے حضرات اس لیے حق بات نہیں کہتے کہ اگر ہم نے حق بات کہی تو یہ ہم کو چندہ دینا بند کر دے گا۔ آج مسجد کا امام حق بات کہنے سے اس لیے قاصر ہے کہ اگر اس نے حق بات کہی تو آج ہی اس کا بستر وہاں سے اٹھ جائے گا۔ عزیز دوستو، ہماری روزی کو اللہ تبارک تعالیٰ کرے کہ ہماری روزی دین سے نہ جڑے، بلکہ ہماری روزی کے دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ دین سے الگ کھول دے اور ہمیں فراغت کی روزی عطا فرمائے، اور اپنی اپنی روزیوں کو دین سے ہٹا کر اور اپنی اپنی روزیوں کو جو ہے ایسے حساب سے کمائیں حلال طریقے سے اور دین سے نہ جوڑیں۔ دین کو بیچ کر، دین کو یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی کئی مقامات پر قرآن کریم کے اندر مذمت فرمائی ہے کہ جو لوگ دنیا کے تھوڑے سے نفع کے لیے دین کی باتوں کو چھپا لیتے ہیں ان پر زبردست لعنت ہے، اور لعنت کس کی؟ اللہ کی بھی اور فرشتوں کی بھی اور تمام لعنت کرنے والوں کی بھی، الا یہ کہ وہ توبہ کر لیں، یا کہ وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور آئندہ اس کو نہ کرنے کا عہد کر لیں، تو ان کے لیے معافی ہے۔ عزیز دوستو، قرآن کریم کے آخر میں ایک سورت ملے گی، بالکل چھوٹی سی سورت ہے، اس سورت کا نام ہے والعصر۔ عصر کہتے ہیں زمانے کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا والعصر، یعنی قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی۔ ان الانسان لفی خسر، انسان بڑے خسارے میں ہے، بڑے ٹوٹے میں ہے، بڑے گھاٹے میں ہے، بڑی جو ہے یعنی کہ بڑی برائی کے اندر مبتلا ہے۔ ہاں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں مگر جو لوگ ایمان لائے
اور نیک عمل کیے اور حق بات پر ڈٹے رہے اور اس پر جو کچھ آزمائش ان پر آئیں اس پر صبر بھی کرتے رہے۔ اللہ کی قسم حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے، حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے جو مکی زندگی تھی ان کے اندر سب کچھ یہی، مکی زندگی کے اندر سب کچھ یہی تو کر کے بتایا تھا، یہی تو کر کے دکھایا تھا کہ حق بات کہی اس پر ڈٹے رہے اور اس پر جو پریشانی آئی اس پر صبر بھی کیا۔ ایک واقعہ میں انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ کے سامنے پیش کروں گا، کیونکہ ویڈیو طویل ہو جائے گی اس لیے میں کل اس کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس میں ایک صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، ایمان لائے اور ایمان لا کر کے لوگوں کے بیچ میں اس کلمے کو پڑھا۔ بہرحال اس طریقے سے تو پورا ہو ہی جائے گا، اس لیے عزیز دوستو ہم سب کو اس چیز کی مذمت کرنا چاہیے۔ بعض عالموں نے جو حدیث کے مطلب کو غلط سمجھ کر اس کا غلط مطلب نکالتے ہیں، ان لوگوں نے دہیج دینے والوں کے لیے ایک راستہ کھول رکھا ہے، اور وہ راستہ یہ کھول رکھا، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بھی تو دہیج دیا تھا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں آدھی ادھوری حدیث بیان کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، حدیث کو پوری بیان کریں بلکہ اور پوری بیان کریں، بلکہ مزید اس کو پوری سمجھانے کی بھی کوشش کریں۔ حدیث کے الفاظ تو یہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب رخصتی کے بارے میں ذکر فرمایا تو عرض کی کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے پاس کچھ ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف وہی ایک کمرہ ہے جو ایک انصاری صحابی نے مجھ کو دے رکھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس وہ زرہ ہوتی ہے جو لڑائی میں پہنتے ہیں، تو اس کو لاؤ۔ وہ لائی گئی، اس کو بیچ کر کے آؤ۔ وہ حضرت عثمان نے خریدی تقریباً 300 درہم یا 400 درہم کے اندر، جو آپ کی مہر بنتی تھی، اور وہ لا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ پیش کرنے کے بعد آپ نے اس سے کچھ سامان خریدا، جو بھی حدیثوں میں ذکر ہے، چکی ہے، جا نماز وغیرہ جو بھی ہیں۔ تسبیح کا تو خیر ایک ذکر آتا ہے، تسبیح تو پتہ نہیں اس زمانے میں ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی، کیونکہ تسبیح تو سبحان اللہ ہے، تسبیح تو الحمدللہ ہے، تسبیح تو اللہ اکبر ہے۔ یہ موتیوں کی پری ہوئی مالا تسبیح نہیں ہوتی، تسبیح تکبیر تمہید تو یہ ہیں۔ اور بعض لوگ جو کہتے ہیں نا کہ میری تسبیح ٹوٹ گئی، مالا ٹوٹ گئی، تو کیا اس کی سبحان اللہ ٹوٹ گئی؟ عزیز دوستو وہ تسبیح نہیں، تسبیح تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کے اندر رکھی ہے۔ ہر انگلی میں 3 گانٹھ بنائیں، سیدھا بیٹھ جا بیٹا، ہر انگلی کے اندر 3 گانٹھ بنائیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی ذکر کو کثرت سے ذکر کرنے کا حکم فرمایا ہے تو وہ 100 بار کا ذکر فرمایا ہے، جیسے کہ سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار، اس طریقے سے۔ تو عزیز دوستو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال وہ سامان خریدا اور حضرت فاطمہ کو دیا۔ اب میں یہ سوال کرتا ہوں کہ جو سامان حضرت فاطمہ کو دیا گیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سے لیا تھا؟ کہاں سے پیسے آئے تھے؟ کون سا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا تھا؟ آج ہماری بہنوں کی، آج ہماری بیٹیوں کی شادی اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک اگر اس کے پاس 10 لاکھ کا جگاڑ ہے تو 20 لاکھ وہ قرض اور نہیں لے لیتا، جب تک اگر اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو 5 لاکھ قرض نہیں لے لیتا، اس وقت اس کی شادی نہیں ہوتی۔ اگر اس کے پاس 50 لاکھ کا جگاڑ ہے تو جب تک وہ 50 لاکھ کا اور قرض لے کر نہ لگائے اس وقت تک اس کی بہن کی، اس کی بیٹی کی شادی نہیں ہو پاتی۔ عزیز دوستو اس لعنت سے ہم سب کو بچنے کے لیے علماء کرام کو متفق ہو کر اس پر جو ہے یعنی کہ سہمت ہونا پڑے گا، مضبوط ہونا پڑے گا کہ ہم جس شادی میں بارات ہوگی، جس شادی میں ڈی جے ہوگا، جو شادی جو ہے دہیج کے لین دین پر ہوگی، اس میں ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے۔ تو یقیناً مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ یہ لعنت رک سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر کوئی غلط بات میری زبان سے نکل گئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے نکال دے، اور حق بات قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو نکلی ہوں ہمارے دلوں کے اندر ان کو راسخ فرمائے،
اور ان پر عمل کرنا آسان فرمائے، ان پر عمل کرنے کے موقع عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔